बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आज पाकिस्तान और चीन के कुछ मामलात के हवाले से बात होगी। अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बात होगी। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल भी है। अमरीकी ड्रोन तैयारे अफ़गानिस्तान में देखे गए हैं, निमरोज़ में और सूबा कंदहार में। अफ़गान हुकूमत ने दावा किया है कि अमरीकी ड्रोन तैयारे कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कहाँ से उड़ रहे हैं, इसका इल्ज़ाम किस पे लगाया जा सकता है, कौन सा पड़ोसी मुल्क है कि जिसकी तरफ अफ़गान हुकूमत जो है वो देख सकती है या इशारे कर सकती है, या बाकायदा तौर पर साफ अल्फाज में कह सकती है कि जी फ़लाँ मुल्क का जो फ़िज़ाई जो अड्डे हैं ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं ड्रोन तैयारों की परवाज़ों के लिए। इस मामले पर बात होगी। और यूनामा जो अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मिशन है, उसका एक वफ़द इस्लामाबाद आएगा और यहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन की बेदखली का जो दूसरा मरहला है उस हवाले से बात करेगा। इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कुछ खुशगवार ख़बरें हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत के मामलात के हवाले से, और कुछ खुशगवार ये ख़बरें भी हैं कि जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया चाइनीज़ इंजीनियर्स ने या चीनी कंपनियों ने, और उसके बाद जब ये बिशाम में ख़ुदकुश हमला हुआ चीनी इंजीनियर्स के ऊपर और 5 उसमें हलाकतें हुई, 5 चीनी इंजीनियर्स उसमें मारे गए और एक पाकिस्तानी ड्राइवर। तो उसके बाद चीनी कंपनियों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम बंद कर दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर इस वक्त काम बंद है। जो चीनी इंजीनियर्स हैं वो काम पे नहीं जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जो मकामी मुलाजमीन हैं, पाकिस्तानी मुलाजमीन हैं, उनको भी काम पर आने से रोका गया है। ख़बरें यह हैं कि कुछ दिनों में ये मामला हल हो जाएगा। चीन का मुतालबा है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए और सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो पहले से बहुत बेहतर बनाया जाए, उसके बाद ही काम का आगाज़ होगा। और इस हवाले से कुछ अच्छी पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं इस वाक़े के बाद। आज भी ये सिलसिला जारी रहा और ये तय किया जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए और चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और जो SOPs हैं सिक्योरिटी की उन पर कैसे नज़रसानी की जाए। चीन का मुतालबा है, चीनी कंपनियों का मुतालबा है जो यहाँ पे काम कर रही हैं कि उनको हिफाजत अगर फराहम करें तो वो चीनी फोर्सेस करें, यानी चीनी कमांडोज आएँ पाकिस्तान और वो इन प्रोजेक्ट्स की और चीनी माहिरीन की हिफाजत पर मामूर हों। ये मुतालबा कोई पहला मुतालबा नहीं है। 2021 में भी जब चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला किया गया था तो चीनी कंपनियों की तरफ से ये मुतालबा सामने आया था कि पाकिस्तान में उनकी हिफाजत हवाले की जाए चीनी फोर्सेस के, लेकिन पाकिस्तान ने ये मुतालबा नहीं माना था। और आपको पता है कि एक दुनिया का जो बड़ा चौधरी है वो भी इस चीज़ को नहीं मानेगा, उस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा कि चीन की फोर्सेस जो हैं वो बाकायदा पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान में दाखिल हों और पाकिस्तान में वो इस तरह की सिक्योरिटी फराहम करें। अमेरिका के हवाले से अब तो ज़ाहिर है कि इशारों कनायों की बात नहीं रही। अब तो कुलम कुला ये कहा जाता है कि जी अमेरिका जो है वो एंटी सी पैक है। सी पैक एक बड़ा मंसूबा, चाइना और पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, और ना सिर्फ अमेरिका इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ है बल्कि हिंदुस्तान भी इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि दोनों को यहाँ पर जो इस खित्ते के उनके मफादात हैं उनको नुकसान पहुँचता है। अमेरिका को तकलीफ़ होती है जब अगर पाकिस्तान में तरक्की होगी, अगर चीन का असर रसूख पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगा, और फिर ज़ाहिर है कि उसके लिए जो इंडिया काम करता है, उसकी जो एजेंसियां काम करती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। अब यह है कि जो चीनी इंजीनियर्स को अपने कैंपों तक महदूद रखा गया है और उनके कैंप भी 8-10 किलोमीटर के फासले पर इन प्रोजेक्ट से हैं। इन कैंपों में आपको पता है कि एल्यूमिनियम के घर बना के इनको दिए गए हैं, 3-4 मंजिला यहाँ पर ये रह रहे हैं। इनके यहाँ पे अपने रिहायशी यहाँ पे इनके क्लब्स हैं, इनकी जो खाने पीने की जगह हैं, रिहाइश की जगह हैं, इनकी सहूलियात के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए इन जगहों पे, इन कैंपों के अंदर ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं।
چینی انجینئرز جو ہیں اس واقعے کے بعد ان کیمپوں تک محدود ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کیمپوں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، اور ساتھ میں جہاں جہاں پہ جن پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، داسو میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر، اور مومن ڈیم پر، اور اسی طرح جو تربیلا توسیع منصوبہ ہے یہاں پر، دیا میر بھاشا ڈیم کے اوپر، ان پروجیکٹس کی حفاظت بھی بڑھا دی گئی ہے، سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اب ایک بار پھر اگر یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ چینی جو ماہرین ہیں ان کی سیکیورٹی دی جائے چینی فورسز کو، تو اس حوالے سے اب ایک قسم کا ڈیڈ لاک تو نہیں خیر کہہ سکتے، کیونکہ بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکام بڑا سنجیدگی کے ساتھ چینی حکام کو سن رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری وارداتیں ہوئی ہیں، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، بہت ساری جانیں گئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں ان واقعات میں شہید ہوئے ہیں۔ اس واقعے میں 5 چینی انجینئرز کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن اس واقعے کے اثرات بہت گہرے ہیں، بہت زیادہ۔ اس کے اثرات اس لیے زیادہ ہیں کہ ایک تو صرف چین کی سرمایہ کاری کی بات نہیں ہو رہی، اگر اس واقعے کو لے کر بات کی جائے اور پھر بیرونی سرمایہ کاری کی بات کی جائے، تو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اس واقعے کے بعد، اور پاکستانی حکام اس چیز کو بڑا سنجیدہ لے رہے ہیں۔ چینی حکام نے بھی اس معاملے کو بڑا سنجیدہ لیا ہے، لیکن چین اگر ایک طرف مطالبات کر رہا ہے، ایک طرف اگر وہ کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی بڑھائی جائے اور اس واقعے میں، بشام کے واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے، دوسری طرف چین کا بیان یہ بھی ہے، بڑا خوشگوار بیان ہے، کہ کوئی بھی بحران، کوئی بھی امتحان جو ہے یہ پاک چین دوستی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اب اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے اور چین کا اثر رسوخ پاکستان کے اندر دیکھا جائے، اور چین اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کو دیکھا جائے، اور پھر چین کا جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے افغانستان کے اندر، یہ تو ظاہر ہے کہ پھر تکلیف دہ ہے، امریکہ کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، کیونکہ امریکہ 20 سال لڑنے کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور یہاں افغانستان سے اس کو بھاگنا پڑا۔ اب کیا صورت بن سکتی ہے؟ ایک تنظیم جس کا نام داعش خراسان ہے، اس حوالے سے میڈیا میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور ماسکو حملے کے بعد اس پر کافی نظریں ہیں۔ اب داعش کو جو ہے سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ افغان طالبان کے بھی خلاف ہے، یہ ایران کے بھی خلاف ہے، یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ روس کے بھی خلاف ہے، یہ کام کر رہا ہے، اور یہ چینی مفادات کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہے یہ تنظیم۔ اب اگر داعش کی جانب دیکھا جائے تو اس کا جو 31 صفحوں کا ایک بیان جاری ہوا ہے ماسکو حملے کے بعد، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو طالبان ہیں یہ اصل میں ان کی پشت پر روس بھی ہے، ایران بھی ہے، چین بھی ہے، اور پاکستان بھی ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ جو TTP ہے اس کو سرپرستی حاصل ہے افغان طالبان کی۔ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ داعش جو ہے اس کی قیادت موجود ہے پاکستان میں۔ اب بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ الزامات اور پھر الزامات اور گھما پھرا کر پھر الزامات، یہ آپس میں سارے ممالک مل بیٹھ کر اس مشترکہ مسئلے کا حل کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اب دہشت گردی کا اگر مسئلہ ہے، اگر کسی کو TTP سے تکلیف ہے، اگر کسی کو داعش خراسان سے تکلیف ہے، اگر کسی کو القاعدہ سے تکلیف ہے، تو بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائیں، تو ہمیں مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے۔ پاکستان اور چین اپنے اس مشترکہ چیلنج سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، اس حوالے سے اجلاس ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان اپنے مشترکہ مسائل سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، جیسے پاکستان کا مسئلہ TTP ہے، افغانستان کا مسئلہ داعش ہے، اور داعش خراسان وہ تنظیم ہے کہ جس نے پاکستان میں بھی کارروائیاں کی ہیں، جس نے افغانستان میں بھی کارروائیاں کی ہیں، جو ایران میں بھی کارروائی کر سکتا ہے، جو روس میں بھی کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تنظیم جو ہے یہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ یہ یورپ میں بھی حملے کر سکتی ہے، یہ اب شاید امریکہ میں بھی حملے کر سکتی ہے۔ تو شاید یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش کو استعمال کون کرتا ہے، داعش کو فنڈنگ کون کرتا ہے،
اسی طرح باقی تنظیموں کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، ان کو فعال کس نے رکھا ہوا ہے، اور پھر جب بہت ساری چیزیں آپ ملاتے ہیں، بہت ساری ڈاٹس آپ ملاتے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ کہانیاں جو ہیں وہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ صورتحال اصل میں ہے کیا۔ افغانستان کے اندر جو چین کا اثر رسوخ ہے، اب افغانستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک تو وہاں پر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے، کہا گیا ہے، اور یہ عالمی جو مختلف تنظیمیں ہیں، جو مختلف ممالک ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ جس طریقے سے جب امریکہ وہاں پر موجود تھا بذات خود، تو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال اتنی بہتر نہیں تھی، لیکن اب چونکہ طالبان برسر اقتدار آئے ہیں، اب وہ حکومت میں ہیں، تو پہلے سے امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہے، لیکن داعش ایک بہت بڑا مسئلہ ہے افغانستان کے لیے۔ اب یہ جو خبر آئی ہے کہ جی نمروز میں اور قندھار میں امریکی ڈرون طیاروں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں، یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ یہ طیارے کہاں سے اڑتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے، یہ کون سے ہوائی اڈے استعمال کر رہے ہیں، اس حوالے سے بہت ساری خبریں آنی ہیں۔ آنے والے چند دن اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ افغان حکومت نے انتہائی سنجیدہ الزام لگایا ہے۔ افغان جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کا یہ کہنا ہے کہ قندھار اور نمروز کی فضائی حدود جو ہے، یعنی پورے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی چند سال پہلے بھی اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ ڈرون طیارے وہاں پر پرواز کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی جب افغان حکومت نئی قائم ہوئی تھی طالبان کی، تو بہت ساری تنقید جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ اب طلوع نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے امارت اسلامی کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ملکی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور وہ اس مسئلے پر بارہا احتجاج بھی کر چکے ہیں، اور امریکہ کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ طیارے بلا شبہ امریکہ کے ہیں، بعض ہمسایہ ممالک کی فضائی حدود سے اڑان بھرتے ہیں، اور یہ فضائی حدود کراس کرتے ہوئے افغانستان آتے ہیں۔ اس معاملے میں سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور جارحیت کو روکنا چاہیے۔ کسی ملک کا نام نہیں لیا مجاہد نے، یہ نہیں بتایا کہ جی کہاں سے یہ طیارے اڑتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پڑوسی ممالک کو امریکی ڈرونز کو افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ صورتحال جب ہم نمروز اور قندھار کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو آج اگر یہ بیان سامنے آیا ہے، یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، تو یہ دعوے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ڈرون طیاروں کی پروازیں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ایسی اطلاعات بھی آ سکتی ہیں کہ امریکی ڈرون طیاروں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان کے اہداف کیا ہیں، یہ جب وہ نشانہ بنائیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ کہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، قندھار کی ایک خاص اہمیت ہے۔ قندھار ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جو سپریم لیڈر ہیں امارات اسلامی افغانستان کے، یہ قندھار میں رہتے ہیں۔ عملی طور پر قندھار کو افغانستان کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ دنیا تو کابل کو جانتی ہے کہ کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے۔ بہت سارے وفود جب دنیا بھر کے جاتے ہیں تو افغانستان میں جب جاتے ہیں تو وہ کابل میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی اہم عہدیدار جب جاتا ہے تو وہ کابل میں ملاقات کرتا ہے، منسٹر سے، کیبنٹ ممبر سے، مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے، لیکن احکامات سارے کابل کو بھی موصول ہوتے ہیں قندھار سے۔ اب قندھار کے اوپر امریکی ڈرون طیاروں کی پروازیں کیا اشارہ دیتی ہیں، کس جانب اشارہ دیتی ہیں؟ یہ افغان حکومت کو، افغان طالبان کو زیر دباؤ لانے کی کوشش ہے امریکہ کی طرف سے، اور کیا یہ ثابت ہے کہ یہ امریکی ہی ڈرون طیارے ہیں، یہ کسی اور ملک کے طیارے نہیں ہیں جس طرح افغان حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس پر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، امریکہ کا کوئی رد عمل اس حوالے سے نہیں آیا، کسی اور پڑوسی ملک کی طرف سے بھی اس معاملے کے حوالے سے کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا۔ تو آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ بہت سارا تناؤ اس خطے میں پھر پیدا ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ، چین
پاکستان، افغانستان، ایران، پھر تاجکستان والا معاملہ، روس والا معاملہ، تو اس خطے میں ایک ایسی صورتحال ہمیں لگ رہی ہے کہ دو ہاتھی جو ہیں دنیا کے، دو بڑے ہاتھی، وہ آپس میں ٹکرانے والے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان دو ہاتھیوں کو ٹکرانے سے روک سکیں، لیکن ہماری جو سرزمین ہے وہ ان دو ہاتھیوں کا میدان جنگ نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اور ہمیں اپنے کان بھی کھلے رکھنے ہیں، اپنے دماغ بھی کھلے رکھنے ہیں۔ جس طریقے سے عالمی سازشیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے دنیا کے دو ہاتھی آپس میں ٹکراتے ہیں، تو اس میں ہمیں پھر چونٹی نہیں بننا، ہمیں پھر رگڑا نہیں ملنا چاہیے، اور جو بھی سازش ہو تو اس حوالے سے ہمارے حکام کو بھی، پاک افغان حکام کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ تمام تر سازشیں جو ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ڈاٹس بنتے ہیں اور پھر ڈاٹس آپ ملاتے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف گئے امریکہ، اور وہاں سے اب اطلاع یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے کی نسبت ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خط لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں پہلی دفعہ کسی امریکی صدر نے، یعنی امریکی جو موجودہ صدر ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ کسی پاکستانی حکمران کو خط لکھا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے، اور یہ انتہائی اہمیت کی چیز ہے۔ جس طریقے سے ہم افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور افغانستان میں چائنا کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ دیکھتے ہیں، تو پھر امریکہ کو شاید اب لگتا ہے کہ اس نے اندھا دھند یہاں سے انخلا کر کے غلطی کی ہے۔ وہ افغانستان کو اس طرح اکیلے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اس کو منہ بھی نہیں موڑنا چاہیے تھا پاکستان سے، یہ امریکہ کا خیال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی ایسے موقع کی تلاش ہے کہ امریکہ اس کی ضرورت محسوس کرے۔ پاکستان یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ اپنا سارا وزن امریکی جولی میں ڈال دے، یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ اپنا سارا وزن چین کی جولی میں ڈال دے، تو اس کو درمیان والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن اس درمیان والے راستے میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، جو ہمارا اسلامی برادر ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ نہیں ہونے چاہیے، اور پاکستان اور افغانستان کی قیادت کو اس حوالے سے بہت سنجیدہ کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان اور افغانستان کے عوام متاثر ہوتے ہیں، عام لوگ متاثر ہوتے ہیں، عام لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، دونوں ملکوں کا جو عام تاجر ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں